आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहज़ीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रूस में इजरायली सफ़ीर सिमोना हालबर्ट ने कहा है कि अगर तेल अवीव को ईरान के जरिए फ़ौजी मकासद के लिए अपने जौहरी प्रोग्राम को फिर से शुरू करने से ख़तरा महसूस होता है तो वो अपनी फ़ौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। सिमोना हालबर्ट ने कहा कि तेल अवीव का मानना है कि हालिया हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम से कम 2 से 3 साल पीछे धकेल दिया है। रूसी खबर रसा एजेंसी टास की जुमे की रिपोर्ट के मुताबिक हार्बर्ट ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, अगर हम देखते हैं कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है तो हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सूरत हाल कुछ हद तक दूर की बात लगती है। इजरायली सफ़ीर ने आगे कहा कि तेल अवीव का मानना है कि हालिया हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को कम से कम 2 से 3 साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा, हमारे माहिरीन न सिर्फ फौजी माहिरीन बल्कि अन्य माहिरीन ने भी अंदाज़ा लगाया है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम को बहुत शदीद नुकसान हुआ है और हमारा मानना है कि उनके प्रोग्राम को कम से कम 2 से 3 साल पीछे धकेल दिया गया है। इस बीच 5 मौजूदा और साबिक अमरीकी अफसरान के मुताबिक एक नए अमरीकी तज्ज़िये से पता चला है कि जून में हुए अमरीकी हमलों में ईरान के 3 जौहरी ठिकानों में से सिर्फ एक ही पूरी तरह तबाह हुआ था, जैसा कि NBC न्यूज़ ने जुमेरात को बताया। अफसरान ने कहा कि तज्ज़िये से पता चलता है कि सिर्फ एक जौहरी ठिकाना पूरी तरह तबाह हुआ, जिससे वहां काम में भारी देरी हुई, जबकि दूसरे 2 ठिकानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा और उनकी सूरत हाल ऐसी है कि ईरान चाहे तो कुछ महीनों में यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से शुरू कर सकता है। 2 ज़राए ने यह भी कहा कि अमरीकी अफसरान का मानना है कि फोर्डो पर हमले से ईरान की एनरिचमेंट सलाहियत में लगभग 2 साल की देरी होगी। ये याद रखना चाहिए कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए, जिसमें ईरानी फौज और जौहरी ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथ ही कई सीनियर फौजी अफसरान और जौहरी साइंटिस्ट को निशाना बनाकर मार डाला गया। जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इस लड़ाई में अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया और 22 जून को उसने तेहरान के जुनूब में वाक़े ज़मीन दोस्त यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर फोर्डो के साथ साथ इस्तेफ़ान और तंजान में स्थित 2 जौहरी ठिकानों पर बमबारी की। जवाब में ईरान ने कतर और इराक में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन किसी के हलाक होने की खबर नहीं मिली। बाद में 24 जून को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच जंग बंदी का ऐलान किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि गजा से 10 और इजरायली कैदियों की जल्द ही रिहाई होगी, ताहम उन्होंने इस बारे में और कोई मालूमात नहीं दी। उन्होंने अपने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ के जरिए इजरायली कैदियों की रिहाई के लिए की जा रही कोशिशों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने कहा, हमने ज़्यादातर कैदियों को रिहा कर दिया है। 10 और इजरायली कैदियों को बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि अमल जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया कि जब 6 जुलाई से दोहा में इजराइल और हमास के बीच जंग बंदी बातचीत चल रही है। इस बातचीत में 60 दिनों की जंग बंदी के अमरीकी हिमायत याफ्ता तजवीज़ पर बात हो रही है। इस बीच एक फ़िलिस्तीनी ज़राए ने बताया कि इजराइल ने अभी तक उन नक्शों पर कोई रद्द अमल नहीं दिया है जो सलीसों ने गजा के सिलसिले में पेश किए थे। ज़राए ने आगे बताया कि जुमे तक कैदियों की अदला बदली पर बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी। उन्होंने साफ किया, इजराइल ने इंसानी इमदाद के हवाले से अब तक अपना रुख नहीं बदला है। ज़राए ने दावा किया कि दोहा में इजरायली वफ्द की सूरत हाल सिर्फ अलामती है। उसी फ़िलिस्तीनी ज़राए ने इस ख्याल को भी खारिज कर दिया कि हमास बातचीत में सुस्ती दिखा रहा है। उनके मुताबिक हकीकत में इजराइल अपने रद्द अमल में देरी कर रहा है। ये बयान जुम्मे को आई उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कुछ जानकार ज़राए ने बताया है कि तेल अवीव सरकार दोहा में चल रही कैदियों की अदला बदली बातचीत में पेशरफ्त लाने की कोशिश में अपने सीनियर अफसरान का एक दूसरा वफ्द भेजने पर गौर कर रहे हैं।
اسرائیلی سرکاری نشریات کے مطابق تیل اویو وفد کی تشکیل اور اس کے دائرے کل پر غور کر رہے ہیں، لیکن بات چیت میں چرچا کی تجویز یا وفود کے تفصیل کے بارے میں کوئی اور جانکاری نہیں دی گئی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا، جب میں نے برکس کے 6 ملکوں کے بارے میں سنا تو میں نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ اگر یہ اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں تو بہت جلدی ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ بات کہتے ہوئے کسی بھی ملک کا نام نہیں لیا۔ ٹرمپ نے کہا، ہم کسی بھی ملک کو ہمارے ساتھ کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ٹرمپ اور برکس ملکوں کے بیچ تنازع اس مہینے کی شروعات میں شروع ہوا۔ اس مہینے کی شروعات میں ریو ڈی جنیرو میں برکس ملکوں کے 17ویں سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ برکس کے ریو الامیہ میں عالمی طرز حکمرانی کو بہتر کرنے سے لے کر بین الاقوامی استحکام پر بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس میں ایک طرفہ ٹیرف اور نان ٹیرف جیسے مدعوں پر بھی چرچا کی گئی۔ اس سال کی شروعات میں دوسری بار امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹیرف وار کی شروعات کی۔ برکس کے ریو الامیہ کے بعد صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ جو بھی ملک خود کو برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں کے ساتھ جوڑتا ہے اس پر اضافی 10% ٹیرف لگایا جائے گا۔ اس پالیسی میں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اس معاملے پر دھیان دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مئی کو بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ بندی سمجھوتے کے کچھ دنوں بعد ایئر مارشل اے.کے. بھارتی نے کہا کہ بھارت نے پاک کے کئی لڑاکو جہازوں کو مار گرایا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جمعے کو دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مئی مہینے میں پاکستان اور بھارت کے بیچ چلے تنازع میں 5 لڑاکو جہازوں کو مار گرایا گیا تھا۔ حالانکہ ٹرمپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس ملک کے کتنے لڑاکو جہازوں کو نقصان پہنچا۔ ٹرمپ کا یہ بیان جمعے کی رات وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ہوئے ڈنر کے دوران آیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان بھی بھارت کے 5 لڑاکو جہازوں کو مار گرانے کا دعویٰ کر چکا ہے، حالانکہ بھارت نے ان دعووں کو ہمیشہ خارج کیا ہے۔ مئی مہینے کے آخر میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے پاکستان کے ساتھ ہوئے فوجی تنازع کے دوران بھارت کے لڑاکو جہاز گرائے جانے کے سوالوں پر جواب دیا تھا۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سے جہازوں کو نقصان پہنچنے کے دعووں کو سرے سے خارج کر دیا تھا۔ دنیا کے سب سے امیر آدمی، نیو یارک شہر کے اعلیٰ عہدے کے امیدوار اور دی ویو کے سہ میزبانی کرنے والے ایک مزاحیہ فنکار کی شہریت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ حال کے ہفتوں میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایسے تبصرے کیے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی امریکی شہریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ وہ ایلن مسک کو ملک بدر کرنے پر غور کریں گے۔ انہوں نے زہران ممدانی کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی اور انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ وہ روزی اوڈونیل کی شہریت منسوخ کرنے پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ یہ تبصرے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ان کا انتظامیہ شہریت ہٹانے کو ترجیح دے رہا ہے اور قانونی عمل سے افراد کی شہریت چھیننے کو تیار بیٹھا ہے۔ یہاں کچھ سوالات اور جوابات پر غور کریں۔ ایسا ہونے کے کتنے امکان ہیں اور ان بیانوں کا وسیع تناظر کیا ہے؟ اس مہینے کی شروعات میں ایک صحافی کے ذریعے مسک کو ملک بدر کرنے کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہا، مجھے نہیں پتا، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ جب ایک دوسرے صحافی نے ان سے پوچھا کہ اگر ممدانی نیو یارک شہر میں امریکی امیگریشن اور کسٹمر انفارمیشن سسٹم سے انکار کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، تو انہوں نے پھر وہی بات کہہ دی، ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس ملک میں کسی کمیونسٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے تو میں ملک کی طرف سے ان پر بہت باریکی سے نظر رکھوں گا۔ صدر ٹرمپ نے آگے کہا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں غیر قانونی طور سے ہیں، ہم ہر چیز کی جانچ کریں گے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ممدانی غیر قانونی طور سے ملک میں رہ رہے ہیں، حالانکہ ایک قدامت پسند ایم پی نے ان کی شہریت کی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مسک اور ممدانی دونوں ہی امریکی شہری ہیں۔ امریکہ کے ذریعے پاکستان کی دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کی فرنٹ تنظیم دی ریزیڈنس فرنٹ کو عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیے جانے کو لے کر چین نے کہا ہے کہ چین سبھی طرح کی دہشت گردی کی پرزور مخالفت کرتا ہے۔ چین نے جمعے 28 جولائی کو مختلف ممالک سے علاقائی سیکیورٹی کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون بڑھانے کی اپیل کی۔ دراصل امریکہ نے پاکستان کی دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کی فرنٹ تنظیم دی ریزیڈنس فرنٹ کو عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے۔
جس نے جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری لی تھی۔ اس واقعے کے بعد چین نے یہ بیان دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان لن جیان نے جمعے کو یہاں پریس کانفرنس میں کہا، چین سبھی طرح کی دہشت گردی کی پرزور مخالفت کرتا ہے اور 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اس میں امریکی محکمہ خارجہ کے ذریعے TRF کو عالمی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک بیان میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ کارروائی پہلگام حملے معاملے میں انصاف کے بارے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عزم اور امریکہ کے عزم کو دکھاتی ہے۔ کئی پاکستانی دہشت گرد تنظیمیں اور افراد اقوام متحدہ کی 1267 پابندیوں کے نظام کے تحت درج ہیں۔ ان میں لشکر طیبہ، جیش محمد اور جماعت الدعوہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ساتھ حافظ سعید اور مسعود اظہر جیسے دہشت گرد بھی شامل ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے 25 اپریل کو ایک بیان جاری کر حملے کی مذمت کی تھی، لیکن پاکستان اور چین کے اعتراضات کے بعد TRF اور لشکر طیبہ کا ذکر بیان سے ہٹا دیا گیا۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے حملے میں 26 لوگ مارے گئے تھے۔ دی ریزیسٹنس فرنٹ نے اس حملے کی ذمہ داری لی تھی، لیکن بعد میں بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ بڑھنے پر اس نے اپنا بیان واپس لے لیا تھا۔ پہلگام حملے کے جواب میں بھارت نے 6-7 مئی کی رات کو آپریشن سندور شروع کیا تھا، جس میں پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں 9 دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان کے سابق PM عمران خان نے کہا ہے کہ میں پوری زندگی جیل میں بتانے کو تیار ہوں، لیکن ظلم اور جبر کے آگے جھکنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان سے کہا ہے کہ اگر انہیں یا ان کی بیوی بشرا بی بی کو جیل میں کچھ بھی ہوتا ہے تو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ 72 سالہ کرکٹر سے سیاستداں بنے عمران خان پاکستان کی آئیڈیالہ جیل میں بند ہیں، جہاں وہ کئی معاملوں میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ خان کی بہن علیمہ خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کر اپنے بھائی کا پیغام PTI ارکان تک پہنچایا۔ ایکس پر پوسٹ میں خان نے لکھا، حال کے دنوں میں جیل میں میرے ساتھ ہونے والی بدسلوکی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی بات میری بیوی بشرا بیوی پر بھی لاگو ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی کوٹری کا TV بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ہم دونوں کے سبھی بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بدسلوکی کے لیے جواب دہی ہونی چاہیے اور دعویٰ کیا کہ انہیں پوری طرح سے پتہ ہے کہ ایک کرنل اور جیل سپرنٹینڈنٹ عاصم منیر کے حکم پر کارروائی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنی پارٹی کو وہ ہدایت دیتا ہوں کہ اگر جیل میں میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو عاصم منیر کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ عمران خان نے کہا، میں اپنی پوری زندگی جیل میں بتانے کو تیار ہوں، لیکن ظلم اور جبر کے آگے جھکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ کسی بھی حالت میں اس ظالم نظام کے آگے نہ جھکیں۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کا وقت بیت چکا ہے۔ PTI چیف نے آگے کہا کہ سزا یافتہ قاتلوں اور دہشت گردوں کو بھی ان سے بہتر حالات میں رکھا جاتا ہے اور مجھ پر لگاتار تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن وہ چاہیں کچھ بھی کریں، میں کبھی بھی ظلم کے آگے نہ جھکا ہوں، نہ کبھی جھکوں گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل تہذیب TV آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔